वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल नूर इस्लाम को सब्सक्राइब करें ऐसे ही ईमान अफरोज़ बयान सुनने के लिए। याद रखना मेरी बहनों, अगर जान देकर ईमान बचे तो सौदा सस्ता है, इसलिए कि ईमान वो सरमाया है। बिलाल हबशी को नहीं देखते, हजरत बिलाल को मक्के की गलियों में घसीटा गया, मक्के की गलियों में पीटा गया, मक्के की गलियों में जख्मी किया गया, रेत पर लिटा करके सीने पे पत्थर रख दिया गया। उसके बावजूद भी मुनकिरीन इस्लाम उनका ईमान छीन न सके। ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ों, मुझे बताओ, सिर्फ शादी की बुनियाद पर, सिर्फ घर बसाने के लिए तुम उस रसूल को छोड़ करके जा रही हो, उस रसूल का प्यारा दीन छोड़ करके जा रही हो। अल्लाह अकबर। जिसने जालिम माशरे में औरत को इज्जत अता की, लोग तो बच्ची पैदा होने के बाद बच्ची को जिंदा दफन कर देते थे। किसने बच्चियों को जिंदा दफन होने से बचाया? वो मेरा और तुम्हारा रसूल है, वो आमिना के लाल है। अल्लाह अकबर। शौहर की चिता पर औरतें जिंदा जलाई जाती थी, किसके निजाम पाक ने तुम्हें बचाया जलने से, मुर्दा होने से? उस रसूल ने। आज शादियों के नाम पे जिसे छोड़ने की बात की जा रही, आज माज़अल्लाह जिसका दीन छोड़ने की बात की जा रही, याद रखना दुनिया में हमेशा नहीं रहना, एक दिन दुनिया से कुछ करना है। ईमान वालों के लिए आखिरत में हमेशा की राहत है और मुनकिरीन इस्लाम के लिए आखिरत में हमेशा का अजाब है। इसलिए दुनिया की रंगरेलियों के लिए और फिर मुनकिरीन इस्लाम से ताल्लुकात नाजायज पैदा करके क्या अंजाम को पहुंच रही है? अखबारात के तराशे कम है, मीडिया की रिपोर्टें कम है। आइए मैं आपको बताऊं, एक ऐसी लड़की जो ऐसे ही मॉडर्न रास्ते पर चलकर, ऐसे ही मॉडर्न बनकर किसी मुनकिर इस्लाम के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम कर बैठी। बहुत सारे उसने मामलात कहे, हमें कोई पूछने नहीं आया, हमसे कोई रिश्ता मांगने नहीं आया, ये हुआ वो हुआ वो हुआ। जानती है उसकी दर्द भरी कहानी सुनो, जबान मेरी है बात उसकी। वो लड़की कहती है, इब्तिदा में तो कॉलेज से मुझे मोहब्बत का झांसा देकर एक लड़की सहेली बन गई, वो भी मुनकिर इस्लाम थी। सहेली बनने के बाद उसने मुझे बहुत पटाया फुसलाया और मुनकिरीन इस्लाम के त्योहार में बुलाया और बुलाने के बाद चंद लड़कों से मिलाया, ये मेरा भाई, ये कजन और ये फुला और ये फुला। और बाद में इतनी आओ भगत की गई, इतनी जो है वो तोहफे ताइफ दिए गए। वो लड़की घर आती है, आने के बाद अपने माँ बाप को बड़ी तारीफ करती है कि वो फुला लोग तो इतनी इज्जत करते हैं लड़कियों की, और ऐसा करते हैं और वैसा करते हैं और वैसा करते हैं। माँ बाप भी जो है वो मुतासिर हुए, माँ बाप के लिए भी तोहफे ताइफ भेजे गए थे। फिर उसके बाद वो सहेली बनने का नाटक रचने वाली लड़की जिसने लड़कों से ताल्लुकात कायम करवाए थे, उसमें से एक लड़का जो मुनकिर इस्लाम था, कलमे का मुनकिर था, अल्लाह अकबर, उस जालिम ने धीरे धीरे ताल्लुक पैदा किए और ताल्लुक पैदा करने के बाद फिर घूमने फिरने का सिलसिला शुरू हो गया। घूमने फिरने के सिलसिले के बाद फिर गिफ्ट और पता नहीं काय काय का सिलसिला शुरू हो गया। और फिर जानती हो मेरी बहनों, याद रखना, अव्वल भी इस्लाम में अमन है, आखिर भी इस्लाम में अमन है। दीन को हल्का मत समझो, दीन छोड़कर कहीं ना जाओ। याद रखना मेरी बहनों, जब जब दीन को पीठ के पीछे डालोगी, तबाही और बर्बादी तुम्हारा मुकद्दर बनेगा। इस दुनिया में पहली और आखिरी मर्तबा आए हैं सब लोग, नहीं इससे पहले कभी आए थे, ना मरने के बाद इसके बाद कभी दुनिया में आओगी। ये दुनिया में पहली और आखिरी मर्तबा आना है। बर्बादी के चक्कर में ना पड़ो, दीन छोड़कर ना जाओ, मुस्तफा जाने रहमत का निजाम रहमत छोड़ करके ना जाओ। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, वो लड़की कहती है, अल्लाह अकबर, अपने इंटरव्यू के अंदर वो कहती है, जब उस सहेली ने लड़कों से राब्ता करा दिया और फिर उस लड़की का जहन बना दिया गया, जब खून एक है, आंख में आंसू एक है, दिल की धड़कनें एक जैसी है और फिर ये एक जैसा और वो एक जैसा है, तो फिर शादी के रास्ते में मजहब रुकावट क्यों बने? किसी भी मजहब से शादी हो सकती है। अल्लाह अकबर। ये फिक्र उस लड़की को दी गई, समझाने वालों ने समझाया, मनाने वालों ने मनाया, बहुत मेहनतें की गई, लड़की को समझाया गया, बेटी अपने मजहब का कानून है, इसलिए कि अल्लाह का नाजिल किया हुआ कानून है। अल्लाह का इरशाद है कि कोई मोमिन औरत किसी
مشرک سے نکاح نہیں کر سکتی اور کوئی مومن مرد کسی مشرکہ سے نکاح نہیں کر سکتا، بلکہ قرآن نے یہاں تک کہا اگر کوئی مشرک تمہیں بہت اچھا لگتا ہے اور تمہیں بہت بھاتا ہے اور تمہیں بہت پسند آتا ہے تو اس مشرک آزاد سے وہ غلام بہتر ہے جو مومن ہو۔ مشرک آزاد سے مومن غلام بہتر ہے نکاح کے لیے، اور فرمایا کہ کسی آزاد خوبصورت مشرکہ سے کوئی کنیز بہتر ہے جو وہ رشتے کے لیے، اس لیے کہ ہمارے یہاں اہمیت ایمان کو ہے، اسلام کو ہے۔ لوگ اپنے اپنے معیار کی بات کرتے ہیں، لوگ اپنے اپنے تعلقات کی بات کرتے ہیں، لوگ اپنی اپنی برادریوں کی بات کرتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے سب سے اول ایمان ہے، سب سے اول اسلام ہے۔ علامہ جامی کہتے ہیں بندے عشق و شدی ترک نسب کن جامی کہ فلاں ابن فلاں ابن فلاں چیزیں نیست، اس کی اولاد کہلانا وہ فخر کی بات نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی بڑی چیز ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اسی طرح کی جیسے آج کل لڑکیوں کو بھوت سوار ہے، لڑکوں کو بھوت سوار ہے، ایسے ہی بھوت سوار ایک لڑکی کی داستان میں آپ کو اپنی زبانی سنا رہا ہوں تاکہ آنکھیں کھول لو اور ہوشیار ہو جاؤ۔ میرے امام نے کہا تھا سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، سونا بن ہے سونا پاس ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے، تیری گٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ لڑکی جسے عشق کا بھوت سوار تھا، یہ کوئی عشق نہیں، جسے محبت کا بھوت سوار تھا، یہ کوئی محبت نہیں، وہ لڑکی کہتی ہے سہیلی کا ڈھونگ رچنے والی لڑکی نے جب لڑکے سے لڑکوں سے تعلقات جڑوائے اور ایک لڑکے نے اللہ اکبر آفر کیا افیئر کا اور محبت کے جھانسے میں دے کر کے مجھے پھانس لیا، پھر اس کے بعد گھومنا پھرنا تحفے طائف کا تبادلہ، اور ایک دن یہ آیا کہ وہ لڑکی اس منکر اسلام سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی، نکاح کرنے کے لیے اس مشرک سے تیار ہو گئی، اور پھر کیا ہوا؟ سمجھانے والوں نے سمجھایا، رونے والے روئے، آہو بکا کرنے والوں نے کیا۔ یاد رکھنا میری بہن، ماں باپ کو کا دل دکھا کر کوئی حج کو جائے تو اللہ اس کا حج قبول نہیں کرتا، ماں باپ کا دل دکھا کر پورے خاندان کو بے چین اور بے قرار کر کے پوری خاندان کی ناک کٹا کے کوئی شادی کرے، اللہ اسے کیسے خوشی عطا کرے گا؟ اور پھر کیا ہوا؟ اس نے منکر اسلام کے ساتھ شادی تو کر لی، مشرک کے ساتھ شادی تو کر لی، لیکن پھر کیا ہوا؟ وہ لڑکی کہتی ہے ایک دو دن چین کے گزرے تھے، پھر اس کے بعد وہ لڑکی نے کہا وہ دن آیا کہ کمرے میں مجھے داخل کیا گیا اور کئی لڑکے وہاں جمع تھے، اور سارے لڑکے مجھ پر ایسے ٹوٹ پڑے جیسے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ میں اپنے شوہر کو پکارتی رہی، آواز دیتی رہی، مگر اس ظالم نے میری کوئی مدد نہ کی اور وہ وہاں پر کھڑا رہا، یہاں تک کہ کئی مردوں نے مجھے اللہ اکبر جیسے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے ویسے میرے ساتھ سلوک کیا، بدسلوکی کی، اور وہ کھڑا ہوا تماشا دیکھتا رہا، یہاں تک کہ جب میری جان پر یہ بار ہو گیا کہ میں مر سکتی ہوں اور ادمری ہو گئی ہوں، ان ظالموں نے مجھے چھوڑا، میں چیختی اور چلاتی رہی، آخر کار جب میری جان بھی اس کے بھی لالے پڑ گئے تو پھر حال یہ ہوا جب وہ چھوڑ کر کے چلے گئے تو بعد میں جس کو اپنا دوست، اپنا شوہر، رفیق سفر سمجھتی تھی، اس نے بھی منہ پھیر لیا، اور لاسٹ میں نوبت یہ آئی کہ مجھے طوائف خانے میں داخل کرنے کا پلان بن گیا، مگر اب حالات یہ تھے وہ جس کو شوہر سمجھ کر میں نے جس کی محبت کے جھانسے میں اپنا گھر چھوڑا، مذہب چھوڑا، سب چھوڑا، اس کے لیے ساری قربانیاں دی تھی، میں نے سوچا تھا کہ یہ رفیق سفر بنے گا زندگی کے لیے، وہ ظالم نے تو منہ موڑ لیا اور طوائف خانے تک پہنچانے کی نوبت آ گئی، لیکن اللہ اکبر اب میں پلٹ کر ماں باپ کی طرف جانا چاہتی تھی تو وہ معاشرہ بھی مجھے
مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا، اور اس نے اللہ اکبر پھر یہ دکھ بھری کہانی سنائی۔ آپ جانتی ہیں میری بہنوں، اللہ اکبر، پھر وہ ایک مدرسے میں لا کر کے ڈالی جانے والی تھی، اور مدرسے کے داخلے کے لیے بات کہی گئی۔ ہم نے بہت کوششیں کی، کاوشیں کی کہ کسی طرح مدرسے والے اس کو لے لیں۔ مدرسے والوں نے کہا ذمہ کون لے گا؟ اللہ اکبر، یہ صورتحال ہے، یہ دردناک، یہ تو ایک داستان ہمارے سامنے آئی، ایسی درجنوں دکھ کی داستان ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، یاد رکھنا، جو قوم خدا سے وفا نہ کرے، وحدہ لا شریک سے وفا نہ کرے، جو قوم رسول اللہ سے وفا نہ کرے، وہ قوم کسی عورت سے کیا وفا کر سکتی ہے؟ اس لیے آوارگی کی راہ پہ نہ جاؤ۔ اور پھر آپ کو بتاؤں، یہ ناجائز تعلقات کسی مسلم سے ہو یا منکر اسلام سے ہو، ناجائز تو ناجائز ہے، حرام تو حرام ہے۔ میری بہنوں آپ کو بتاؤں، دل کے کانوں سے سن لو، اللہ اکبر، جب مرد کسی سے افیئر کے معاملات کرتے ہیں، ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں، تو صرف اپنی جنسی خواہش کی تسکین کے لیے، صرف اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے۔ اور یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ جو دنیا میں زنا کرے گا میں اس کو آگ کا کرتا پہناؤں گا، اس کو آگ کا لباس پہناؤں گا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ کلیم سے اللہ نے فرمایا، جس کو میں جب آگ کا کرتا پہناؤں گا زنا کرنے والے مردوں کو اور عورتوں کو، جب میں جہنم کی آگ کا کرتا پہناؤں گا، وہ اتنا وزنی ہوگا کہ اگر وہ کسی پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، جس سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، ایسا کرتا جہنمی مردوں کو اور جہنمی عورتوں کو آگ کا بنا ہوا کرتا پہنایا جائے گا۔ میری بہنوں بتاؤ، جب پہاڑ ریزہ ریزہ اس کرتے کی وجہ سے ہوگا تو انسان کے جسم کا کیا بنے گا؟ انسان کے جسم کا حال کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اس لیے یہ دنیا ہے، دنیا، اس فریبی اور مکار دنیا سے دل نہ لگاؤ، حرام کام نہ کرو، ناجائز تعلقات کی طرف جانے والی بچیاں، اللہ اکبر، خدا کرے ان کے کان تک آواز پہنچ رہی ہو، گزارش ہے، اللہ نے آبرو دی، عزت دی، اسلام جیسا مذہب دیا تو اس سے جڑ کر کے رہو، انتظار کرو۔ اللہ نے درختوں کی پتیوں کو بے جوڑ پیدا نہیں کیا، انسان کے سر کے بالوں کو بے جوڑ پیدا نہیں کیا، بالوں کی چمڑی پر جو بکریوں کی چمڑی پر جو بال اگتے ہیں، اللہ نے ان بالوں کو بے جوڑ پیدا نہیں کیا، تو اللہ نے کسی انسان کو بے جوڑ کیسے پیدا کیا؟ اللہ نے تمہارا مقدر لکھا، رشتے آسمان سے بن کر آتے، انتظار کرو۔ اور یہ جو ایک فکر ہے نا کہ میں پڑھی لکھی ہوں تو مجھے بھی پڑھا لکھا بہت شوہر ملے، اچھی بات ہے، لیکن اتنا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ دنیا ہے، یہاں ہر مراد کسی کی پوری نہیں ہوتی، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے یہاں جس کی ہر مراد پوری ہوئی ہو۔ مقبول سے مقبول ترین بندہ بھی اس دنیا میں آپ کوئی نہ کوئی مراد دنیا سے لے کر گیا ہے۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ سے کسی نے پوچھا، اللہ کو آپ نے کیسے پہچانا؟ فرمایا میں ارادہ کرتا ہوں وہ میرا ارادہ توڑ دیتا ہے، تب میں نے اللہ کی معرفت حاصل کی کہ جو علی کا ارادہ توڑ دے وہ کتنی بڑی قوت ہوگی۔ تو میری بہنوں، یہاں کوئی کتنا بھی مقبول بندہ ہو، اس کی ہر مراد پوری نہیں ہوئی ہے۔ جب مقبولوں کی ہر مراد پوری نہیں ہوئی ہے تو ہم لوگ تو گنہگار لوگ ہیں، اپنی ہر مراد یہاں کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ دنیا اسی کو کہتے ہیں جہاں ہر مراد پوری نہ ہو، ہر چاہا پورا نہ ہو، اور جنت اس کو کہتے ہیں کہ جو چاہو وہ سب مل جائے۔ یہ دنیا اور جنت میں فرق ہے، اس لیے یہاں ہر ایک کی ہر مراد پوری نہیں ہوگی، کہیں نہ کہیں ہمیں ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، کمپرمائز کرنا پڑے گا، اپنی خواہشات کو کچلنا پڑے گا۔ تو یہ جو فکر ہے، میں خوبصورت ہوں تو خوبصورت ہی شوہر ملے، میں بہت پڑھی لکھی ہوں تو پڑھا لکھا ہی ملے، کہیں نہ کہیں تقدیر سے سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ کوئی چاہتا ہے کہ میری آنکھیں ایسی ہو، اللہ نے بنایا ایسی، آپ کو سمجھوتا کرنا پڑے گا، رضا میں راضی رہنا پڑے گا۔ میری جلد ایسی ہو تو ویسی ہو ضروری نہیں ہے، اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا۔ تو اللہ کے فیصلے پہ بندے کو راضی رہنا چاہیے، اور اگر اللہ کے فیصلے پہ بندہ راضی رہتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کو نہ
نوازتا ہے اور جو اللہ پر اعتراض کرتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک بات عرض کروں، حالانکہ وقت ختم ہونے کے قریب ہے، میں وہ حدیث پوری پڑھوں گا آج انشاءاللہ اور وہ پورا کر دوں گا، لیکن ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، بڑی خوبصورت روایت یاد آئی اور آپ سے بھی کہتا ہوں جو یہاں بہنیں موجود ہیں، فتنہ ارتداد کا مقابلہ کرنے کے لیے خواتین کو بہت بڑی قربانی دینی ہوگی۔ یعنی اگر آپ بہو ڈھونڈنے کے لیے نکل رہی ہے تو آپ کو بھی اپنے بیٹے کو سمجھانا پڑے گا کہ جہیز کے معاملات کو ہم نظر انداز کریں، مانگنے کے معاملات کو نظر انداز کریں، کوشش کریں بغیر جہیز کی شادیاں کرنے کے، اور یہ کام بیٹے والے کر سکتے ہیں۔ اگر بیٹوں کی ماں یہ ٹھان لے کہ میں نے بغیر جہیز کے غریب کی بچیوں کو بہو بنا کر لانا ہے، انشاءاللہ جہیز تو چند دنوں تک کام آتا ہے، لیکن کسی غریب کے دل سے دعا نکل جائے اللہ تمہاری نسلوں کو اس کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے شادی کے اخراجات کم ہونے چاہیے، عورتیں اس میں بہت بڑا رول ادا کر سکتی ہے۔ دلہن کے گھر سے زیورات کا مطالبہ کرنے کی بجائے دولہے والے خود یہ کہیں کہ ہم کچھ نہیں لے جائیں گے، ہم سنت کے مطابق شادی کریں گے، واقعتاً سنت کے مطابق شادی کریں گے، پھر دیکھیے انشاءاللہ اس پر ہم بند باندھ سکیں گے۔ اللہ اکبر، دین سے نکلنے والی لڑکیوں کو ہم واپس سے ان کو ایمان اور یقین کی طرف بلا سکیں گے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، لیکن اپنے ظالم معاشرے نے یہ کیا ہے کہ بچیوں کی شادیوں کو اتنا مشکل کر دیا ہے، اتنا مہنگا کر دیا ہے اور طرح طرح کی رسومات کے اندر مبتلا کر کے بربادی کے دہانے پر پورے معاشرے کو پہنچا دیا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے خواتین جو ساس بننے والی ہے، نندے بننے والی ہے، جٹھانیاں ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ گھر کا ماحول ایسا کرے کہ جہیز کا خاتمہ ہو، جہیز کی رسم کا خاتمہ ہو۔ اب تو جہیز جوا کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، جیسے لوگ جوا کھیلتے ویسے آج لوگ رشتوں کے معاملے میں جو ہے اس طرح سے مطالبہ کرتے ہیں جیسے کوئی جوا کھیلنے کے لیے وہ آ گئے ہو۔ لا الہ الا اللہ، کیا منہ دکھائیں گے لوگ اللہ کی بارگاہ میں، کیا منہ دکھائیں گے لوگ رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھ لیا، او حاجی نمازی بننے والوں اور دین کے دعوے داروں، میری امت کی بیٹیاں ارتداد کے فتنے میں مبتلا ہو رہی تھی، اس وقت تم نے کیا کیریکٹر ادا کیا، کیا رول ادا کیا؟ اس وقت تمہارے پاس جواب کیا ہوگا؟ اگر تم عالم نہیں، تم خطیب نہیں، تم مفتی نہیں، تم محدث نہیں، تم لوگوں کو تو نہیں سدھار سکتے، کم سے کم اپنے گھر کے اعتبار سے اگر چند بچیوں کا بوجھ تم اٹھا لو اور بغیر جہیز کی شادیاں شروع کر دو، بغیر رسومات کی شادیاں شروع کر دو، تو کیا ہماری قوم کی بچیوں کے ایمان کی حفاظت نہیں ہو سکتی؟ لیکن افسوس ہے، بہرحال اگر قوم کے بڑے یہ نہیں سوچتے تو شادی کرنے والی بچیاں خود ہی کمپرمائز کرنے کا ذہن بنائے، اپنی خواہشات کو کچلنے کا ذہن بنائے، صرف یہ فکر لے کر چلے ہمارا کوئی معیار نہیں، ہمارا معیار صرف ایمان اور اسلام ہے، بس جو مومن ہوگا اس کے ساتھ اگر رشتہ طے ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور کسی غیر مومن کو، کسی منکر اسلام کو نہ ہم دیکھنے کے لیے تیار ہیں، نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہر دکھ اٹھا لیں گے لیکن کسی منکر اسلام سے کبھی نظریں نہیں لڑائیں گے، اس کی برکتیں دیکھنا انشاءاللہ اللہ تمہاری نسلوں کو عطا فرمائے گا۔ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث ملاحظہ کریں، بڑی خوبصورت سی حدیث ہے۔ اللہ اکبر، ایک صحابی تھے، نوجوان صحابی، بڑے بہادر تھے مگر حبشی النسل تھے، موٹے موٹے ہونٹ تھے، بڑے بڑے دانت تھے، پکا کلر تھا جسے لوگ کالا رنگ کہتے ہیں۔ میں صحابی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنے کو پسند نہیں کرتا، لیکن اگر آپ کے بات سمجھ میں آ گئی ہو کہ پکا رنگ تھا، گھٹ پکا رنگ، بالکل جیسے حبشیوں کا رنگ ہوتا ہے وہ حبشی تھے، رنگ پکا تھا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، بڑے بڑے دانت تھے، اور حضور علیہ السلام کے وہ ایسے بھولے بھالے سیدھی طبیعت کے صحابی تھے۔ حضور علیہ السلام خود بھی ان سے مزاح فرماتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، وہ بارگاہ رسالت میں آئے، آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، او فلاں تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ساتھ کون شادی کرے گا؟ مدینے کے لوگ خوبصورت ہیں، مالدار بھی ہیں، مدنی لوگ غیر مدنی کو بیٹیاں نہیں دیتے، حبشی کو کیا بیٹی دیں گے؟ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ حضور نے پھر فرمایا، تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ دوسری بار کہا، ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ جب آنکھ میں آنسو آئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی عادت تھی، حضور کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کا دل بڑا نرم تھا، حضور نے کبھی کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھے۔ سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے
تو بیمار کی بنائی ہے. اس صحابی کی آنکھوں میں, نوجوان صحابی حبشی تھے, آنکھ میں آنسو آ گئے. حضور مدینے کے لوگ کون بیٹی دے گا مجھے؟ کریم آقا کا دریائے کرم جوش میں آیا اور میرے رسول نے, سچے نبی نے ارشاد فرمایا جاؤ جاؤ اور فلاں جو بڑا خوبصورت قبیلہ ہے, بڑا مالدار قبیلہ ہے, اس گھرانے میں بڑی خوبصورت بیٹی ہے, جا کر ان کے دروازے پہ دستک دو اور دستک دینے کے بعد ان سے کہنا کہ میں نے سلام کا ہے, میرا سلام پہنچاؤ, اور ان سے کہنا کہ اپنی بیٹی کا نکاح کا رشتہ وہ تمہارے ساتھ طے کر دے. اللہ اکبر. خوش نصیبی یہ تھی کہ اگر وہ ہاں کر دے تو اللہ کے رسول نکاح میں خود تشریف لائیں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نکاح میں خود شرکت ہوگی. وہ گئے اور دروازے پہ دستک دی. دروازے پہ دستک دینے کے بعد دروازہ کھلا. اس صحابی نے, جو مالدار بھی تھے, خوبصورت قبیلے سے تعلق تھا, خوبصورت بیٹی رکھتے تھے, انہوں نے پوچھا اس وقت تم, تو پوچھا وہ اس وقت تم, تو عرض کیا کہ میں اللہ کے رسول کی طرف سے آیا ہوں, حضور نے آپ کو سلام کہا ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے سلام کہا ہے, خوش نصیبی میری. اور کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے سلام کہا. سلام کا اور بھی کوئی بات ہے؟ ہاں. آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ تم اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ طے کر دو, اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ طے کر دو, حضور کا حکم ہے. اب انہوں نے دیکھا سر سے لے کے پیر تک کوئی انسان ولی ہو, صحابی ہو, عالم ہو, محدث ہو, فقیہ ہو, لیکن دل میں اولاد کے لیے جذبات کم و بیش ایک ہی ہوتے ہیں. باپ باپ ہوتا ہے, ڈگری کوئی ہو باپ باپ ہوتا ہے, انسان کی صلاحیت کوئی ہو باپ باپ ہوتا ہے. ایک باپ کے دل میں اولاد کے لیے جو جذبات ہوتے ہیں وہ باپ ہی کے دل میں ہو سکتے ہیں. اوپر سے لے کے نیچے تک اس جوان کو دیکھا اور اس کے بعد خیال آیا اگر ہاں کر دوں, اتنی خوبصورت بیٹی کو حبشی کے بندن میں باندھ دوں جس کا خود کا مکان بھی نہیں, کوئی کاروبار بھی نہیں, کوئی کھاتا پیتا گھر نہیں, اللہ اکبر, تو میں اپنی بیٹی کو کیسے مناؤں گا؟ ایک اپنی بیٹی کے مستقبل کو ایک حبشی کے بندن سے باندھ دوں. اور دوسری طرف خیال آیا اگر نہ کہوں تو حضور کے حکم کا انکار ہوگا, ایمان اس طرف خطرے میں ہے, ایک طرف بیٹی کا مستقبل ہے, ایک طرف اپنی آخرت ہے, جواب کیا دوں؟ فوری طور پہ کہا رکو, ٹھہرو, میں اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں. اور جیسی بیوی کے پاس جا کر کے بات رکھے, اس سے پہلے کہ ان کی بیوی کچھ کہتی, خوبصورت حسین و جمیل بیٹی جس کی واقعی تربیت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے سائے میں کی گئی تھی, ماں باپ کچھ اور فیصلہ کرتے, اس جب وہ خوبصورت سی لڑکی نے جواب دیا امی اور بابا نہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آنے والے حبشی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بھیجنے والے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا جائے. تمہاری بیٹی کتنی خوش نصیب ہے کہ اللہ اکبر, کسی کا رشتہ ماں باپ طے کرتے, دادی دادا طے کرتے, نانا نانی طے کرتے, قبیلے کے لوگ طے کرتے, تمہاری بیٹی کا رشتہ محمد الرسول اللہ نے طے کیا, آمنہ کے لال نے طے کیا. ہر کڑوا گھونٹ پی لوں گی, ہر غربت کو برداشت کر لوں گی, ہر تکلیف کو برداشت کر لوں گی, مگر حضور کو ناراض نہیں کروں گی, اللہ کے حبیب کو ناراض نہیں کروں گی. بابا آنے والے حبشی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بھیجنے والے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا جائے. جلدی سے ہاں کر دے بابا, میں یقین دلاتی ہوں ہر دکھ درد سہ لیا جائے گا. اور اس کے بعد پھر ہاں کر دیا گیا. اللہ کے رسول نے جب یہ بات سنی اتنا خوش ہوئے میرے آقا. آقا نے اس بچی کو دعا دی, آقا نے دعا دی اللہ تجھے خوش رکھے, حضور نے دعا بھی خوش رکھے. خدا کی قسم میرے نبی کی دعا, جانے دعا کی دعا کیا ہے, اگر وہ کسی کو پیار سے دیکھ لے تو اس کی نسلوں کا مقدر سنور جائے. حضور کسی کے لیے دعا کرے تو حضور کی دعا کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں عنایت کا جوڑا, اجابت کا صحرا, دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد, اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائیں محمد. پھر کیا ہوا؟ حضور نے دعا دی اور دعا دینے کے بعد حبشی سے نکاح ہو گیا. چند ہی دن میں اللہ نے اس حبشی کو بڑا کاروبار بھی دے دیا, اچھا گھر بھی دے دیا. مدینے کی عورتیں آپس میں باتیں کرتی تھی کہ سب سے زیادہ خرچیلا اگر مدینے میں کوئی گھر ہے مدینہ منورہ میں تو وہ اسی لڑکی کا گھر ہے جو مدنی ہو کر حضور کی خوشی کے لیے حبشی کے ساتھ شادی کر چکی ہے. اللہ کے رسول کی دعا نے اس کی
زندگی کو جنت نشان بنا دیا, خوشیوں سے بھرپور کر دیا. اے خاتون جنت کی کنیزوں, کیا سمجھی آپ؟ حضور کی دعا کے لیے, حضور کی دعا لینے کے لیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا لینے کے لیے, حضور کو خوش کرنے کے لیے, صرف ایمان اور اسلام پر خیال رکھو کہ اپنا کوئی معیار نہیں ہے, اسلام ہمارا معیار ہے. جہاں ایمان و اسلام ہو, اس لیے کہ اس سے بڑی ڈگری کوئی نہیں ہے, یہ سب سے بڑی ڈگری ہے. ساری کاغذ کی ڈگریاں جو دنیا کی ہے, میں اس کی عظمت کا اور اس کی اہمیت کا انکار نہیں کر رہا ہوں, میں اسے حقارت کی نظر سے دیکھتا ہوں, لیکن یاد رکھنا ساری کاغذ کی ڈگریاں قبر کے باہر رہے گی, ایمان کی ڈگری قبر کے اندر جائے گی. اور اس ڈگری کی شان یہ ہے, جب ایمان کی ڈگری لے کر کے جاؤ گی تو فرشتے بھی تعظیم کریں گے. امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے, اس لیے اپنا معیار یہ ہونا چاہیے.